अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अब इस्लामाबाद में असेंबली बनेगी, इस्लामाबाद के मेयर या वज़ीर आला मुंतखब होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में भी इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो वैसे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले हैं और इन इलेक्शन की वजह से नून लीग अपनी ही इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को कराची के ताने दे रही है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब कह रहे हैं कि आपको लाहौर चाहिए या कराची चाहिए, यानी कराची इतना गया गुजरा है। ऊपर से मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची अपने शहर में तरक्की का आईना ही नून लीग को दिखा रहे हैं और सखर के मेयर अरसलान शेख साहब तो याद दिला रहे हैं कि जब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब आए थे तो किस तरह से उनका इस्तकबाल कराची में किया गया था। वैसे इलेक्शन तो अब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी होने हैं। 27 जुलाई का ऐलान हुआ है और 9 जून से कागजात जमा कराए जाएंगे। इंतखाबात का ऐलान एक खुश आइंद जमहूरी अमल है। आवाम को अपनी मंशा के मुताबिक हक़ रायदही मिलने का एक मौका मिलेगा। ये इंतखाबी अमल आज़ाद कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी के एजेंडे की भी नफ़ी करता है और कम अज़ कम वहाँ पर इस अमल के तहत यानी इंतखाबी अमल के तहत आवाम को अपनी उमंगों के मुताबिक उन नुमाइंदों का इंतखाब करने का मौका मिलेगा जिन्हें वो अपनी तरक्की के लिए समझते हैं कि वो आगे लेकर बढ़ेंगे। ये इंतखाबी अमल इस बात का भी मुतकाज़ी है कि जॉइंट एक्शन कमेटी अपने मखसूस एजेंडे और अफरा तफरी की बजाय इस अमल में इंतखाबी अमल में हिस्सा ले ताकि आवाम की तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके, इज्तमाई कोशिशों काविशों का हसूल मुमकिन हो सके। फ़िलहाल हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम से पैदा शुदा सियासी सूरत हाल के हवाले से और मेहमानों का तारुफ़ करा देता हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मरकज़ी शफ़ी जान साहब हैं, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक देते हैं कि वज़ीर का हल्फ उठाने के बाद पहली बार हमारे शो में आए हैं। और सेनेटर शहादत आमान साहब, साबिक वज़ीर ममलिकत बराए कानून, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। सेनेटर साहब शहादत आमान साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। ये खुर्रम दस्तगीर खान साहब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से कह रहे हैं कि जी आप लाहौर का इंतखाब करें या फिर कराची का इंतखाब करें। कराची क्या इतना गया गुजरा है नून लीग की नज़र में? सर, मैं सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि कुछ लोग अपनी पोजीशन हैसियत जो है उसको पसे पर्दा रख कर जो है हक़ाइक़ से जो है रूगर्दानी करके दर हकीकत तो अपना ही प्रेम जो है अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ कूट रहे होते हैं कि मैं किसी के ज़ाती किसी पर मैं कीचड़ नहीं उछालना चाहता। लेकिन बात यह है कि आप ये देखें खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं उन्हें मालूम क्या नहीं है कि ये गवर्नमेंट जो खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे पे है और उसके बाद कराची वो है जो पाकिस्तान को 60-70% जो है टैक्स कलेक्ट करके देता है। आपकी सी पोर्ट वहाँ पे है, आपकी नेवल बेस जो है वहाँ पे है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका सारा जो सिस्टम है वो वहाँ से चलता है। और उस सूबे के लिए जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, जो पाकिस्तान की क्रिएशन में सबसे पहले रेजोल्यूशन बनाने वाला है, उसके ख़िलाफ़ सियासतदानों की बातें करना मुनासिब जो नहीं लगता। दरअसल असल बात मैं आपको बताऊँ, ये सिलसिला कहाँ से पराचा साहब शुरू हुआ है कि जब से जीबी का इलेक्शन जो है अनाउंस हुआ है तो इन्होंने प्री पोल इलेक्शन PMLN ने शुरू कर ली। अब मैं पूछें कैसे कि इलेक्शन जब होना है तो मुस्लिम लीग की नून जो है इलेक्शन में हिस्सा रही है और हमारे ही इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे जाके लोगों में लैपटॉप जो है बांटने जसीम का दिए, नई स्कीमें देनी शुरू कर दी। प्री पोल डेफिनेटली मैंने कहा ना कि ये नहीं होना चाहिए था। बस बात ये कि एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को इलेक्शन से पहले गुरेज करना चाहिए था। उसके बाद जो सिलसिला मैं पूरी बात करूंगा, अब आपने छेड़ी है तो आप सुन के कीजिएगा। तो उसके बाद नासिर भट्ट साहब उसके बाद आप सिलसिला सूरत हाल देख लें
کہ جب یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو اس کے بعد حال کیا ہو گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, ہر پاکستانی کو, ہر پارٹی کو الیکشن میں پراپر کا حصہ لینے کے لیے آزادی ہونی چاہیے. یہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, یہی بات کہہ رہی ہے. میرے منہ کی بات آپ لے رہے ہیں پراچا صاحب, میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کچھ لوگوں کو وہاں پہ پہنچنے سے روکنا شروع کر دیا, کچھ لوگوں کی وہاں سے نکالنا شروع کر دیا. تو بعض صاحب ظاہر بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ پہنچ گئے, ہماری فرسٹ لیڈی جو ہیں آصفہ بھٹو صاحب بھی وہاں پہنچ گئی. جب وہ وہاں پہ پہنچیں اور لوگوں کا جو موب انہوں نے دیکھا, لوگوں کا جو جلوس دیکھا, تو اس کے بعد پی ایم ایل کی سانس جو ہے وہ پھول گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے. تو وہاں پہ ہمیں بہت عزت احترام ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا. میاں صاحب وہاں پہ پہنچتے ہیں, وہاں پہ میاں صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کہا, انہوں نے بولا میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ اسکیمیں دے دیں, فنڈز آپ کو دے دیں, آپ کا ایئرپورٹ جو ہے امپروو کر دیں. اس کے علاوہ باقی بھائی بات یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں تو اتنا تھا پہلے آپ نے. اچھا نہیں, وہ باتیں آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہیں, میں ذرا آگے بٹ پھر میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس. ناصر بٹ صاحب, وہ کیا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اتحادی ہیں, اب خرم دستگیر خان صاحب ہوں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں, کیپٹن صفدر صاحب ہوں, وہ مسلسل تیر ان کا انتخابی نشان ہے, تیر اندازی انہی پہ کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے تو مزے کروا رہے ہیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنے بھائی شہادت امان صاحب کی بات سنی ہے. دیکھیں سیاسی جماعتیں, دیکھیں وفاق میں, ہم کولیشن میں ایک حکومت ہے جو ہم سب سیاسی جماعتیں, جو پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے اور ایم کیو ایم ہے, باقی اتحادی جماعتیں ہم ہیں, وہ وفاق میں ہماری حکومت ہے. لیکن یہاں الیکشن ہو رہا ہے. دیکھیں جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو ہر جماعت اپنا, میں نے ان کا جو ہوتا ہے نا ایک بیانیہ, وہ بھی بتاتے ہیں. اب ہم جا کے یہ کبھی نہیں کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں, یا مسلم لیگ نون ٹھیک نہیں, یا ہم اپنی چیزیں جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو اگر پنجاب سینیٹر ناصر بٹ صاحب اگر اپنی کارکردگی بتا رہے ہوتے تو میں یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں کراچی میں بجلی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں لاہور بننا ہے یا آپ کو کراچی بننا ہے, گلگت کا الیکشن ہے. مطلب یہ کمپیریزن کر کے یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جیسے کراچی بالکل کھنڈر ہے. کھنڈر کا لفظ خواجہ سعد رفیق صاحب نے استعمال کیا باقاعدہ. نہیں دیکھیں آپ اس کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. میں کیا غلط رنگ دے کے جا رہا ہوں؟ اچھا سنیں, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو پنجاب میں جو ہماری وزیر اعلیٰ ہے وہ اچھا کام کر رہی ہیں, آپ کارکردگی دیکھیں. یہ اپنی کسی کے خلاف بات نہیں ہو رہی کہ پنجاب میں اچھے کام ہو رہے ہیں, تو اگر گلگت بلتستان میں ہماری حکومت آتی ہے تو ہم ادھر بھی ایسے ہی کام کریں گے جیسے پنجاب میں کر رہے ہیں. لیکن آپ اس کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. اپنی کارکردگی دکھانا اور لوگوں کو اس طرح مائل کرنا کہ جی ہم اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ہمیں ووٹ دیں, یہ جمہوری حق ہے ہر جماعت کا. چلیں آپ انسسٹ کر رہے ہیں, میں کہیں نہیں لے کے جا رہا. میں تو اگر کوئی کھنڈر کہے گا تو میں تو آپ سے پوچھوں گا. ادھر رکیے گا پلیز. شفیع جان صاحب, یہ خرم مجھے بات تو پوری کر رہے تھے, مجھے 2 منٹ تو دے دیں پھر آپ بات کریں. اچھا میں پھر آ جاتا ہوں بٹ صاحب, میں پھر آتا ہوں. آپ کو بات کیونکہ آپ کو میرے مطلب کی بات, آپ کے مطلب کی بات میرے ساتھ اب میں صرف اجازت دیں میں شفیع جان صاحب کی رائے لے لوں. میں پھر آتا ہوں آپ کے پاس پلیز. شفیع جان صاحب, یہ خرم دستگیر خان صاحب بمقابلہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو میئر ہیں ادھر, پھر کیپٹن صفدر صاحب ہیں, ان کے مقابلے میں میئر سکھر ارسلان شیخ صاحب آ گئے. جب اتحادی لڑیں گے تو پی ٹی آئی کا تو آٹومیٹکلی فائدہ ہوگا. پھر سب سے پہلے پراجا صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو یہ اس وقت ایک مرہ کشتی ان کے درمیان چل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل میں جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے کڑی ہے. اگر ان کو اتنی ہی شکایت ہے تو پھر اس اتحاد سے الگ ہو جائے. تحریک انصاف کے لیے تو وہاں پہ کوئی بریتھنگ سپیس نہیں ہے, پولیٹیکل سپیس تو دور کی بات. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت آصفہ صاحبہ وہاں پہ موجود ہے, بلاول صاحب موجود ہے, نواز شریف وہاں پہ ہے, نون لیگ کی وفاقی وزراء وہاں پہ ہے اور آزادانہ طور پہ اپنی کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تحریک انصاف کا جھنڈا نظر آتا ہے
جہاں تحریک انصاف کی ریلی نظر آتی ہے، جلسہ نظر آتا ہے تو پولیس پہنچ جاتی ہے. جنید اکبر خان صاحب وہاں پہ گئے تو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کر دیا گیا. شاہد خٹک صاحب کو گرفتار کر کے صوبہ بدر کر دیا گیا. راجہ صاحب کو چھوڑا نہیں گیا. اسد کیسر صاحب کو چھوڑا نہیں گیا. تو بات بڑی واضح ہے کہ تحریک انصاف کے لیے وہاں پہ کوئی سیاسی سپیس اچھا نہیں ہے. آپ نورا لیکن کشتی گلگت کہہ رہے ہیں، بلتستان کی شہادت عوام- اوان صاحب تو ابھی آپ کی بات کر رہے تھے نا، اوپننگ میں انہوں نے کہا کہ جانے نہیں دیا جا رہا لوگوں کو. نہیں، میں آپ ایک دوسرے پہ جو الزامات لگا رہے ہیں میں اس کی بات اس اچھا. کی تناظر میں نے یہ بات کی. جہاں تک گلگت بلتستان کی عوام کی بات ہے تو وہ فیصلہ کر چکے ہیں. تحریک انصاف عملی طور پہ یہ الیکشن جیت چکی ہے. یہ پاکستان کے کسی کونے میں الیکشن کروا لیں، تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہی جیتیں گے. عمران خان صاحب ان کی ضد ہے. اب ہم نے اس ووٹ کو محفوظ کرنا ہے. جو 8 فروری کو ایک فارم 47 والا ایک جو ہمارے ساتھ ایک تلخ تجربہ ہوا، یہ حکومت جو ہے دوبارہ اس قسم کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، لیکن ہم رکاوٹ بنیں گے. ہم اپنے امیدواروں کے ساتھ اس وقت بالکل ان کانٹیکٹ ہے اور ہم اس میکینزم پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ نے فارم 45 کو ہر صورت میں فارم 47 پہ کنورٹ کرنا ہے. ووٹ پڑنا ہی عمران خان کو ہے. یہ دونوں پارٹیاں کرے جلد سے لگائے پیسے، بانٹے پیسے، اسکیمیں لیپ ٹاپ پہ وفاقی وزراء وہ ترقیاتی اسکیمیں وہاں پہ دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن بالکل خاموش ہے. اگر یہ تحریک انصاف کے صوبائی وزراء وہاں پہ ہوتے یا سی ایم افریدی صاحب وہاں پہ ہوتے، ابھی تک الیکشن کمیشن کے 10 نوٹس مل جاتے ہمیں. بات بڑی واضح ہے کہ انہوں نے ہر قسم کی دانلی یوٹیلائز کر لی ہے. اگر یہ جو سپیس ہمیں نہیں مل رہی یہ بھی دانلی کے مترادف ہے. چلیں آپ کے پوائنٹس کا میں جواب لیتا ہوں. سینیٹر ناصر بٹ صاحب حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد سینیٹر بٹ صاحب سے جواب لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سینیٹر بٹ صاحب بڑے سارے انہوں نے پوائنٹس اٹھائے. خود میاں نواز شریف صاحب گئے تھے، اب تو خیر وہ جنیوا چلے گئے ہیں. پھر وزراء بالکل موجود ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، یہ ایک نورا کشتی ہے. آپ بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے اور کانٹیکس میں کہ ہماری لڑائی شڑائی نہیں ہے، ہم اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں. پھر یہ نورا کشتی کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ نورا کشتی تو آپ کہہ رہے ہیں نا. اب میں نہیں کہہ رہا، شفیع جان صاحب نے کہا ہے. آپ کیوں ہر چیز میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، شفیع جان بیچارہ، دیکھیں ایک بات میں شفیع جان صاحب کی کہوں. شفیع جان صاحب نے ترقی کر لی، پہلے مشیر تھے، اب وزیر ہیں. آپ دیکھیں یہ وزیر اعلیٰ بھی بن سکتے ہیں. تو کارکردگی پہ ترقی ملی ہے نا، انہوں نے اچھی پارٹی کی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو محنت ہے، بڑی ہمت ہے شفیع جان صاحب کی کہ اس پی ٹی آئی کو جو کے پی کے میں جو حالت ہے اس کو یہ اتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں. ٹی وی پہ آ جانے، باقی تو وہ آتے ہی نہیں. یہ تو ان کی آپس کی اتنی لڑائی ہے، مجھے تو ان پہ رحم آتا ہے کہ یہ کریں گے کیا. وہ علیمہ خان کہتی ہے افریدی کو تم نے بجٹ نہیں پیش کرنا، تم نے یہ بھی نہیں کرنا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو میرے بھائی آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں، ان کے اتنے کو ٹکڑے ہو چکے ہیں کہ یہ آپس میں بھی ایک ہو جائیں تو بڑی بات ہے. دوسری بات ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب وہاں گئے ہیں، این او سی لے کے گئے ہیں، وہاں بات کی ہے اور یہ ایک بات کر رہے تھے جی لیپ ٹاپ بانٹیں گے. میاں صاحب نے یہ ابھی بھی کہا اگر ہماری حکومت بنی، آپ اگر یہ پوری دیکھیں نا، پوری بات آپ نہیں کرتے. میاں صاحب نے کہا اگر ہماری بلتستان میں تو ہم پھر یہاں جتنے منصوبے اچھے ہیں جو لیپ ٹاپ دینا، وہ این او سی کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ این او سی کا بلتستان میں بھی ہوں گے. بٹ صاحب این او سی کا پوچھ رہے ہیں کہ این او سی سے کیا مطلب ہے؟ این او سی والی کیا بات؟ دیکھیں نا، این او سی اس لیے لے کے گئے کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن وہاں اعتراض کر دے تو ہمیں واپس آنا پڑے. بہتر تھا کہ ہم نے وفاقی وزراء کو بھی این او سی الیکشن کمیشن نے دی ہے. دیکھیں وفاقی وزراء کو این او سی الیکشن کمیشن نے دی ہے. شفیع جان صاحب ان سے پراچا صاحب پوچھیں یہ الیکشن کمیشن کس نے لگایا تھا؟ اچھا چلیں، یہ خیر بہت بار یہ سوال آ گیا کہ الیکشن کمیشن کس نے، کمشنر صاحب کس نے لگائے تھے. بتا دینا سب کو. نہیں، ان کو بھی پتا ہے کس نے لگایا تھا. سب پورے آپ نام لینا، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ بتائیں وہ کون لگا کے گیا تھا جس نے ضد کی کہ اسی کو لگاؤں گا. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نہیں این او سی دی ہے وفاقی وزراء کو. میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ جو دیکھیں نا، میاں نواز شریف صاحب گئے تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے این او سی اس لیے لیا کہ اگر وہ وہاں روکیں کہ نہیں جا سکتے تو اس سے امبیرسمنٹ سی بہتر آپ بھی این او سی لے کے چلے جائیں.
آپ لوگ روکے اچھا چلے پوائنٹ آ گیا بٹ صاحب پوائنٹ آ گیا. شہادت امان صاحب, میں تو جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے, چونکہ آپ خود کراچی سے ہیں, اب پیپلز پارٹی کا ایک کراچی سافٹ پوائنٹ ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی وفاق کی ٹیریٹری بنا دی جائے, کبھی کہا جاتا ہے علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے, کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کراچی میں جو کارکردگی ہے پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. یہ کیوں دباؤ, اتحادی کیوں دباؤ ڈالنے ہیں؟ دیکھیں, میں سب سے پہلی بات تو یہ بات بتا دوں کہ سندھ کا بڑا کھلا دل ہے. پہلے جب پاکستان کا کیپٹل جو ہے کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہوا تو ہم تو میں نے پہلے شروع میں آپ کو کہا کہ سندھ وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان کے قیام کے لیے ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا, اور اس کے بعد ہم نے اس ملک میں جو پایا جو کھویا آپ کے سامنے ہے. لیکن آج بھی جتنا محب وطن پاک مطلب سندھ ہے, میں باقی بھی قومیں باقی بھی صوبے سب ہیں, لیکن میں بٹ صاحب بالکل میں اپنا پراچا صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حب الوطنی میں پاکستان کے ساتھ لگاؤ میں کوئی کسی قسم کی کوئی مطلب شکوہ شکایت نہیں ہو سکتی. جہاں تک ہے کہ کراچی کے اوپر, کراچی کی آبادی کبھی کسی نے نہیں دیکھی. کبھی آپ یوں دیکھ لیں کہ کبھی آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ وہ جو وہاں سینسز ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی کراچی کی آبادی گھٹانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ان کی سیٹیں کم ہو جائیں. وہاں پہ پورٹ ہے, یہ ان کو جو ہے ان کو ہوش نہیں ہے. 3.5 کروڑ کی جو ہے سندھ کی آبادی ہے. یہ سندھ اس وقت ایجوکیشن میں, ہیلتھ کے اندر جو ہے سندھ بہت آگے جا رہا ہے. پنجاب بہت پیچھے. دیکھیں پنجاب کی صورتحال, میں کسی کا گلہ نہیں کرتا, چلیں میں کسی صوبے کا نام لیے بغیر آپ کو کہتا ہوں کہ کسی صوبے کے اندر جو وہاں کے جو ہیلتھ کا شعبہ ہے, وہاں کے ہسپتال جو ہیں وہ ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں. وہاں کی صورتحال یہ ہے, وہاں کے ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے ٹھیکیداروں اور لوگوں کے حوالے کی جا رہی ہے. سندھ اتنی سپیڈ سے آگے جا رہا ہے چونکہ ہم اس وقت جو ہے این ایف سی میں ہم اپنا حق جو ہے سندھ والے وہ مانگ رہے ہیں. اسی طریقے سے کے پی والے ٹیررزم کے حوالے سے کے پی والے جو ہیں وہ اپنا فنڈ مانگ رہے ہیں. ان کے اوپر یہ پریشر ہے, اس پریشر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کے یہ سمجھتے ہیں, کوئی بھی جو بھی لوگ ہیں میں کہتا ہوں چھوڑ کے. آپ دیکھ لیں آج اسلام آباد کی بات چل پڑی ہے کہ اسلام آباد کا جو سیٹ ہے ڈھانچہ جو ہے اس کو میں گزارش ہے کروں, میں تو اس میں وہ آپ پوچھیے گا میں اس کو بھی جواب دے دوں گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ رزلٹ تو پرسوں آپ کے سامنے آ جائے گا, جلد سے جلوس آپ کور کریں آپ کو سامنے آ جائے گا. اس بات میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے جی بی جو ہے یہ آپ کے جو ناردرن ایریاز تھے, جیسے ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے ان کو نام دیا, ہم نے ان کے ڈسٹرکٹ بنائے, ہم نے ان کو ڈپٹی کمشنرز دیے, ہم نے ان کے اضلاع جو ہیں وہ ہم نے ان کے اضلاع بنائے ہیں. اور میں بھائی بتاؤں کہ بعد یہ دونوں پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں تو ان دونوں میرے بھائیوں کو یہ کہیں کہ کوئی اپنی چیز وہاں کے لوگوں کو آپ بتائیں کیا گنوائیں. ایک دوست یہ کہتا ہے کہ مجھے نکالا گیا تو آپ نے کیا کیا, دوسرے کہتے ہیں ہمیں ادھر آنے نہیں دیتے, آپ نے جو ہے اس کے اوپر کوئی ہنگامہ کیوں نہیں کیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ الیکشن جب بندہ کھو رہا ہوتا ہے, الیکشن بندے کا ہار رہا ہوتا ہے, تو اس وقت ایسی باتیں کی جاتی ہیں. خیر اچھی بات ہے کہ الیکشن مہم میں شفیع جان صاحب بھی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی جیت چکی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی جیت چکی ہے, ناصر بٹ صاحب یا ایمن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. صاحب آپ کور کر رہے ہیں, آپ جلد سے جلوس دیکھ لیں, آپ خالی کرسی میں شفیع جان صاحب کی رائے لیتا ہوں. شفیع جان صاحب ذرا کراچی کے کانٹیکس میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ چل رہا ہے, آپ کی حکومت تھی, مریم نواز شریف صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کا کمرہ توڑا گیا, پھر جس طرح کا سخت رد عمل سندھ حکومت اور خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا وہ یاد ہے, لیکن پھر بھی نون لیگ ان پہ ہی اٹیک کر رہی ہے, کراچی کے حوالے سے ہی اٹیک کر رہی ہے. آپ کا بھی اسٹیک ہے, آپ کی بھی بہت ساری سیٹیں تھیں 2018 میں, یہ کیوں کراچی پہ کیوں بات آگے رک جاتی ہے؟ او کہاں گلگت بلتستان کہاں کراچی؟ پراچا صاحب جہاں تک کراچی کی بات ہے تو ابھی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے میں سی ایم افریدی کے ہمراہ کراچی گیا تھا, اور آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم کراچی پہنچے اور ہم شرائع فیصل پہ جب ہم نے ٹرن لیا تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم 35 سال یا 30 سال پیچھے آ گئے ہیں. وہاں پہ نہ انفراسٹرکچر ہے, وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے, وہاں پہ ٹینکر مافیا ہے جو پانی مہیا کرتا ہے. اتنا بڑا شہر
لیکن جہاں پہ پیپلز پارٹی کی یہ 17 سال سے حکومت ہے وہاں پہ صفائی نہیں ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جہاں تک مینڈیٹ کی بات ہے تو کراچی کا مینڈیٹ 2018 میں بھی تحریک انصاف نے جیتا تھا, اور 19 میں اور 24 میں 20 میں سے 19 سیٹیں ہم جیت چکے تھے. ہمارا مینڈیٹ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بانٹا گیا. بات بڑی واضح ہے, اگر آپ نے مریم نواز اور صفدر کی دروازے کی بات کی تو وہ تو کراچی میں ہوا تھا, اور کراچی کی پولیس تو سندھ کے انڈر تھی, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت تھی اور گلگت بلتستان کا آخری الیکشن میں نے خود وہاں پہ جا کے کمپین بھی کی, میں نے موبلائزیشن بھی کی, میں وہاں پہ موجود تھا اپنی پارٹی کی طرف سے. کوئی این او سی وہاں ریکوائرمنٹ نہیں ہے, این او سی کوئی نہیں چاہیے, یہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہوا ہے. بات بڑی واضح ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی سے ڈر رہے ہیں. ان کو پتا ہے اگر ہم نے آزادانہ ماحول دے دیا تحریک انصاف کو, ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائے گی. ابھی بھی ضمانتیں انشاءاللہ ضبط ہوگی, تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے گی. فارم 45 پہ تو ہم جیت رہے ہیں, اب اس رزلٹ کو ہم نے فارم 47 پہ کنورٹ کرنے ہیں. میں نے کل پراجا صاحب ایک جگہ پہ بات کی کہ خیبر پختونخوا, آپ بھی بہتر جانتے ہیں, خیبر پختونخوا میں ہم نے اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کیا. ہم نے آر او آفس کے سامنے 4000 5000 کہیں پہ 10,000 لوگ بیٹھائے. یہی فارمولہ گلگت بلتستان کو اپنانا ہوگا, یہی فارمولہ وہاں کے کینڈیڈیٹس کو اپنانا پڑے گا کہ آر او آفس کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بیٹھانا پڑے گا, اور آپ نے زبردستی فارم 45 کی رزلٹ کو فارم 47 پہ کنورٹ کرنا ہوگا. ورنہ یہ دونوں جماعتیں, پیپلز پارٹی ہو یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون ہو, ان کے وہاں پہ کوئی سٹیکس نہیں ہے. یہ صرف جلسہ اور پیسوں پہ لوگوں کو بلا رہے ہیں وہاں ان کے, کیونکہ نواز شریف وہاں پہ گئے ہیں, بٹ صاحب یہاں پہ موجود ہیں. 4 سال انہوں نے یہاں پہ اقتدار کے گزارے ہیں پاکستان میں, 2 سال پہلے 2 سال اب. ان 4 سالوں میں وہاں پہ جا کے ان کو بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے 4 سالوں میں پاکستان میں یہ ترقی کی ہے, یہ پروجیکٹس لگائے ہیں, اس سیکٹر میں پاکستان نے ترقی کی ہے. وہ بیچارہ 2016 میں پھنسا ہوا ہے, اس سے جب بھی بات کرو وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. ہر پاکستانی جانتا ہے آپ چور تھے, آپ چوری کے چلیں ادھر رکیے گا, پاکستانی کو پتہ ہے. ادھر رکیے گا, میں بریک لے لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو جہاں حکومتی اتحاد کے اندر دراڑے ہیں وہاں شفیع جان صاحب کی اپنی پارٹی میں بھی مسائل ہیں. وقاص اکرم شیخ صاحب کے حوالے سے بات ہوئی, پھر وہ 10 جون والا جو احتجاج لے کے آنا ہے, بجٹ کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب نے آنا ہے. بڑے اہم یہ پوائنٹس ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سینیٹر شہادت امان صاحب, یہ گورنر خیبر پختونخوا آپ کی پارٹی سے ہیں. وہ کچھ دن پہلے انہوں نے جب سہیل آفریدی صاحب بنے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی عدم اعتماد آئے گی. اب یہ ایک ریزوننس ہے کہ جی 50 لوگ نہیں ہیں ساتھ, 40 لوگ نہیں ہیں. خود شفیع جان صاحب اور جو مرکزی سیکٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم صاحب, ان کے درمیان بھی گفتگو چل رہی ہے جو ابھی تک تو دوستانہ ہے. تو یہ واقعی کوئی تبدیلی ہے پر پختونخوا میں؟ دونوں باتوں کی جواب دوں گا. پہلے تو میں دونوں دوستوں کی باتوں کا جواب دے دوں آپ کو. وہ جواب بنتا ہے چونکہ انہوں نے میری پارٹی کی بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شفیع جان صاحب نے جو کہا کہ میں کراچی گیا, میں وہاں سے گزرا تو 35 سال پہلے والی کراچی نظر آئی. مجھے معلوم نہیں کہ شفیع جان صاحب کی ماشاءاللہ اتنی ایج بھی ہے یا نہیں ہے. بندے کو بات وہ کرنی چاہیے. میں نے کہا مجھے ایسا لگا کہ نہیں ایسا آپ دیکھیں کراس ٹاک میں نے نہیں کی ہے. آپ حوصلے سے سنیں. میری بات کو غلط تناظر میں لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ نے جو غلط بات کی ہے تو آپ سن لیجیے نا. میں اپنی بات کرتا ہوں. اچھا چلیں, آپ کو بہرحال جو فیل ہوا نا, جو بھی فیل ہوا میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں, آپ کے لا اینڈ آرڈر کی بھی بتا دیتا ہوں. تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بالکل قطعی طور پہ اس قسم کی صورتحال نہیں ہے. اور اگر اس قسم کی صورتحال ہوتی پہلی بات تو یہ, تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی 4 سال گورنمنٹ رہی تو پاکستان کا بہت بڑا صوبہ ہے اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں سے ہم جیتے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کراچی کے اوپر, سندھ کے اوپر کیا انویسٹ کیا, آپ نے کتنی فنڈنگ کی, آپ نے کیا کون سے جو پروجیکٹ 1100 ارب روپے کا اعلان کر کے آئے تھے. وہ سکھر سے واپس ہو کے چلے جاتے تھے. ایک اس کے بعد میں نے کہا آج کہتے ہیں جی کہ وہاں کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, یہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ پنجاب میں عمر جو ہے بہت زیادہ ہے. میں بتاؤں کہ پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ کیسر احمد شیخ صاحب جو ان کے وزیر ہیں, سٹنگ منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے, ان کے گھر میں چینیوٹ میں چوری ہو جاتی ہے. ایک منسٹر, سٹنگ منسٹر, بٹ صاحب کو سنا رہے ہیں, میں اپنے دونوں ساتھیوں کو سنا رہا ہوں کہ باقی صوبوں کی یہ صورتحال ہے.
دیکھیں ہمیں آگے بڑھنے کا ہے, پاکستان کو آگے بڑھانے کا ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی فری اینڈ فیئر کا میرے منہ سے لفظ نکلا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن لڑنے کے لیے پری پول ریگنگ کسی کو نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات شفیع جان صاحب نے کہا کہ این او سی کی ضرورت نہیں ہے, تو میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن ایکٹ کی جو ہے سیکشن 34 جو ہے 2017 کی, اس کے تحت کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے چونکہ جی بی نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا, جی بی کی اگر ویب سائٹ پہ بھی چلے جائیں نا تو وہ لگا ہوا ہے کہ الیکشن 2017 جو ہے اس کی جو ہے نا وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اگر اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو کوڈ آف کنڈکٹ ہے. تو جتنے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, آپ یہ بتائیں بیرسٹر گوہر صاحب پھر ویسے کیسے پہنچے ہوئے ہیں؟ تو سر اس قسم کی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. یہ اب ادھر کی بات کریں ادھر کی بات کریں, یہ تو بات رہ گئی ہے 2 دنوں کی. بلکہ اب تو پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ وہاں ہمارے جلسوں میں آ کے لوگ, ہمارے جلسے جلوسوں میں لوگ آ کے دوسری پارٹیوں کے آ کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ پوزیشن ہے جی بی کی. چلیں جی بی کا الیکشن ہے. شفیع جان صاحب, آپ کی پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ 10 جون کو دھرنا دینا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ ذمہ داری سے بات کریں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ذمہ داری سے بات کریں. پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو یہ واقعی 10 جون کو آئے گا دھرنا ادھر, یا کوئی ابھی مشاورت کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ سی ایم آفریدی صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے, اور سی ایم آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس معاملے میں کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں, وہ مکمل طور پہ آزاد ہے حکومتی لیول پہ. یہ جب بھی بجٹ پیش کریں گے, پہلے انہوں نے 1 تاریخ دی, ابھی دوسری تاریخ دی, کیونکہ ان کا بجٹ ابھی تک تیار نہیں ہے, ان کے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے. پیپلز پارٹی میرے خیال میں زیادہ فنڈز مانگ رہی ہے, تو اس پہ ڈیڈ لاک کا یہ شکار ہیں. یہ جب بھی بجٹ پیش کریں گے, جو ان کا امتیازی سلوک ہے خیبر پختونخوا میں اس بجٹ میں انہوں نے جو رکھا ہوا ہے, میں آپ کو پراچا صاحب بتاتا چلوں کہ پی ایس ڈی پی میں 786 سکیمز میں ہیں, اس میں صرف 6 خیبر پختونخوا کے لیے ہے. پھر اربوں روپے کی سکیم میں صرف 2.2 ارب خیبر پختونخوا کے لیے رکھے گئے ہیں. این ایچ اے کے 264 ارب روپے کا پیکج ہے, اس میں 8.6 صرف خیبر پختونخوا کے لیے ہے. پھر این ایچ پی کا ہمارا ایشو ہے, ٹوبیکو سیس کا ہمارا ایشو ہے, آئل اینڈ گیس کا ہمارا ایشو ہے, این ایف سی کا 4758 ارب کا ہمارا کیس ہے. آئی ڈی پیز کے لیے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا, کیونکہ یہ آپریشن کرتے ہیں, آپریشن کے بعد یہ جو یہاں پہ آئی ڈی پیز بنتے ہیں بے سر و سامان کل آسمان تلے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بکاخیل کے مقام پہ جو آئی ڈی پیز بیٹھے ہوئے ہیں ہر سال ہم 17 ارب روپے دیں گے. 2003 سال انہوں نے ہمیں پیسے دیے, اور 2022 کے بعد انہوں نے ہمیں 1 روپے نہیں دیا. ہر مہینے ہم 40 کروڑ روپے ان کو دیتے ہیں, جو سال کا 4.8 ارب روپے بنتا ہے. ہم بالکل دیں گے, ہمارے لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ تمام تر ایشوز پہ سی ایم آفریدی صاحب جو ہیں وہ احتجاج کے طور پہ پارلیمنٹ کے سامنے جب بجٹ پیش ہوگا اپنے پارلیمنٹ نہیں, فنڈ نہیں دیے یا کم رکھے, فنڈ نہیں دیے, فنڈ اگر نہیں دیے یا کم رکھے تو یہ تو مرکزی حکومت ہے. لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب, ان پہ اتنے سارے کیسز ہیں, وہ مطلوب ہیں, وہ عوامی نمائندے ہیں, اسمبلی تک نہیں آ سکتے. جنگ کے لوگوں نے دیکھیں جہاں تک شیخ وقاص کی بات ہے, شیخ وقاص صاحب اس وقت انفارمیشن سیکرٹری ہیں تحریک انصاف کے. ان کو ذمہ داری, ایک ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ذمہ دارانہ بیان ان کو دینا چاہیے. کہ کبھی بھی اس طرح قسم کی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے جس سے مسائل پیدا ہوں. جہاں تک ان کی باہر آنے کی بات ہے یا قومی اسمبلی تک پہنچنے کی بات ہے, تو تمام لوگ اس وقت گراؤنڈز پر موجود ہیں, تمام لوگوں پہ مقدمات ہیں. شیخ وقاص پہ کوئی الگ مقدمات تو نہیں ہے, وہی مقدمات سب فیس کر رہے ہیں. تو شیخ وقاص صاحب کو باہر آنا پڑے گا. وہ اطلاعات کے ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے, اس کو ایک رول پلے کرنا پڑے گا. وہ عمران خان صاحب کے ووٹ کی وجہ سے ایم این اے بنے ہوئے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے لیے ان کو رول پلے کرنا پڑے گا. چلیں آپ کی آواز آنا چاہیے, ان کو رول پلے کرنا چاہیے. آپ کی آواز پہنچ جائے گی ان تک. ناصر بٹ صاحب, سینیٹر صاحب, یہ 10 جون کو بجٹ آ رہا ہے, اب تو خیر اعلان بھی ہوا ہے. کیا حکومت سہیل آفریدی صاحب کو پارلیمنٹ تک پہنچنے کی اجازت دے گی؟ 19 مئی کو جب وہ آ رہے تھے تو 26 نمبر چنگی بند کر دی گئی اور سارا دن عذاب رہا لوگوں کے لیے. حکومت روکے گی یا آنے دے گی کہ آئیں, احتجاج کرنا آئینی حق ہے, کریں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے باہر؟ ایک پہلے مجھے آپ نے ٹائم بڑا کم دیا, مجھے ذرا 10 منٹ ہے. شفیع جان میرے بھائی نے میرے قائد کے بارے میں باتیں کی. میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے لیڈر کی عزت اس صورت کراؤ گے جب میرے لیڈر کی عزت کرو گے. ابھی آپ کا لیڈر چوری میں بند ہے 190 ملین کی, وہ عدالت نے اس کو چور ثابت کیا ہے.
ٹھیک ہے، وہ چور ہے اور آپ کا اغوا ہے، کام بند کرتے نہیں وہ اغوا چور ہے۔ ہے۔ اب سنیں، میں نے آپ کی بات پہ کوئی بات نہیں کی، آپ نے جو کام ہے اس کا جواب دینے لگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شفیع جان نے وہ شیخ وقاص کا جواب دے دیا کہ پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات، یہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ایک کہا تھا کہ شفیع جان صاحب کو ذرا پوچھ لیں کہ چھوٹی عید کے بعد ایک عمران خان رہائی فورس بن رہی ہے، 1,00,000 بندہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے، چھوٹی عید کے بعد ہم آ رہے ہیں، چھوٹی عید بھی چلیں چلی اگر گئی، آپ بڑی بھول عید بھی گئے چلی تو گئی۔ آپ پھر یاد کروا رہے ہیں ان کو۔ نہیں بٹ صاحب جانے دیں، آگے بڑھیں۔ سینیٹر شہادت امان صاحب فرما رہے ہیں آگے بڑھیں۔ ابھی اگر یہ جمہوری، ایک اور بات آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو چنگی 26 نمبر چنگی پہ نہیں روکا، انہوں نے، ہم نے ان کو سنجانی جگہ دی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے ادھر ہی جانا ہے، ہم نے ریڈ زون میں جانا ہی جانا ہے، کیونکہ ان کا یہ کام صرف یہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، اگر یہ جمہوری طریقے سے آئیں گے ان کو کوئی نہیں روکے گا۔ اچھا، اگر یہ آ کے آگ لگائیں گے، توڑ دیں گے، پولیس والوں کو ڈنڈے ماریں گے، تو پھر ان کو اجازت کبھی نہیں ملے گی۔ ان کا جمہوری رویہ اگر ٹھیک جمہوری طریقے سے آئیں گے تو ان کو نہیں روکا جائے گا، اگر غیر جمہوری طریقہ اختیار کریں گے تو پھر اس کو روکا جائے گا۔ قانون اپنا راستہ لیتا ہے، یہ بھی گیدڑ ببکیاں دیتے رہتے ہیں، ان کی گیدڑ ببکیاں نہیں چلیں گی۔ گلگت بلتستان میں آپ کو بات بتا دوں، وہاں دن رہ گئے 2، جس کی کارکردگی بہتر ہوگی، جس کو لوگ ووٹ دیں گے وہ الیکشن جیتے گا، اور یہ وعدہ کر لیں کہ جب الیکشن ہو جائے تو مان لیں، چاہے آپ جیتیں گے ہم مان لیں، چلیں یہ آپ نے اچھی بات کی کہ یہ وعدہ کر لیں۔ آپ نے اچھی بات کی کہ جس کو لوگ ووٹ دیں گے وہ الیکشن جیتے گا۔ بہت شکریہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ جناب شفیع جان صاحب بہت شکریہ، وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا، آپ نے وقت دیا۔ جناب سینیٹر شہادت امان صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے۔ ناظرین، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔